बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ सदा बन के दुआ बन के जिन जिन समातों तक पहुँच रही है, पहुँचेगी। जो दोस्त अहबाब सुन रहे हैं और जो दोस्त अहबाब सुनेंगे, उन सब की खिदमत में मुझ नाचीज़ हकीर फ़कीर आजिज़ का आजिज़ाना सा सलाम पहुँचे। इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप और आपकी ज़ात से वाबस्ता रिश्ते सलामती में होंगे, अमन में होंगे, खुशी में होंगे, खुशहाली में होंगे, हालत सब्र में होंगे या हालत शुक्र में होंगे, और अपने आप को अल्लाह ताला की ज़ात पाक के स्पुर्द करते हुए, उसकी रहमतों पर मुकम्मल यकीन रखते हुए बेहतरी के ख्वाहां होंगे। वैसे तो ज़िंदगी को हम समझने में अक्सर व बेशतर बहुत देर कर देते हैं। ये जानबूझ के नहीं करते या जानबूझ के हमसे ऐसी कोताही नहीं होती। ये सिर्फ उस लम्हे होता है कि जब हम अपने वजूद पर, अपनी सोचों पर, अपने ख्यालात पर इस तरह से एक चादर ओढ़ लेते हैं कि जिसमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह होकर सामने आती है कि मुझको कोई समझ नहीं सका, मुझको कोई समझ नहीं पाता। मेरे जो ख्यालात हैं, मेरे जो तसव्वुरात हैं, वो हर कोई नहीं समझ पाता। और उसके बाद फिर ये सिलसिला अगर हमारे अंदर जड़ें पकड़ ले तो हम अच्छे भले साबिर शाकिर होने के बाद बज़िद हो जाते हैं कि ये क्या है, और ये कैसे है, और ये क्यों कर है, क्यों नहीं कोई मुझे समझता, और क्यों कोई मेरी तरफ रागिब नहीं होता उस तरह से कि जिस तरह से मेरे अंदर ख्यालात वजूद पाते हैं, ख्यालात आते हैं। और मैं अपने आप को लेकर के जब किसी के सामने जाता हूँ या जाती हूँ, मुझे अक्सर व बेशतर ये एहसास क्यों मिलता है कि मैं किसी के मुताबिक नहीं हो पाता या हो पाती, या कोई मुझे अंडरस्टैंड करने में हमेशा गलत हो जाता है, या मेरी बातों को समझने की बजाय, उनको फॉलो करने की बजाय, या मेरे जो अंदर की कैफियत है, जो उतार है, चढ़ाव है, उसको जब मैं बयान करता या करती हूँ तो सामने वाला मुझे या मेरी सोच को रद्द कर देता है। कभी भी अपना इख्तलाफ, अपनी सोच का, अपनी राय का इख्तलाफ इतनी जल्दी कायम मत कीजिए कि आप बहुत पीछे रह जाएं, और आपसे बहुत पीछे रहने वाले लोग आपको अपने ही पैरों तले रौंद कर आगे निकल जाएं। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। अगर आप इसकी खूबसूरती का जायज़ा लेना चाहते हैं तो कहते हैं ना कि अपने से नीचे देखें, अपने से कमतर को देखें। जो बहुत ऊपर हैं उनके लिए कभी भी हसद से ना देखें, उनको भी हालत शुक्र में देखें और शुक्र की कैफियत में महसूस करें। और जो लोग आपके साथ चल रहे हैं उनकी खूबियों को अपनी तरफ लेकर आएं, और उनकी खामियों में उनको इस तरह से समझाएं कि जिनसे उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, ना करके हम भरी महफिल में कुछ ऐसा कह दें कि जिससे किसी की ज़ातियात को ठेस पहुंचे। और एक बात मैं आपसे गोशगुजार ये भी करना चाहूँगा कि अक्सर व बेशतर हम लोग ये बात बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम सच बोलते हैं, हम जो बात होती है मुंह पे करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि न जाने कौन और किस हाल में अपनी सफ़ेद पोशी को, अपनी मजबूरियों को, अपनी महरूमियों को इस तरह से लेके चल रहा है कि बाज़ दफ़ा वो बेलज्जत झूठ भी बोल देता है। बाज़ मुकामात पर वो ऐसी बात भी कर देता है कि ये वक्त गुजर जाए, इस वक्त में कोई ठोकर ठेस ऐसी ना लगे कि मेरा ज़मीर, मेरी अना, मेरी जो मुख्तसर सी या थोड़ी बहुत इज्जत है वो ज़ाइल हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। और ये जो मुआशरा है जो हर चमकती चीज़ के पीछे उसी तरह से भाग रहा है, उसी तरह से भागेगा जैसे हमसे पहले वालों के लिए भागता था। हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होगा कि हमारे इखलाकी दायरे इतने कमतर ना हो जाएं, इतने महदूद ना हो जाएं
کہ ہمارے رویوں کی وجہ سے ہمارے سامنے والے، ہمارے رویوں کی وجہ سے ہماری ذات سے وابستہ رشتے، ہمارے رویوں کی وجہ سے ہمارے دوست احباب کہیں حالت ناشکری میں نہ چلے جائیں، کبھی یا کہیں ایسے الفاظ کا چناؤ خاموشی میں، اس خاموشی میں کہ جس لمحے فقط اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہوتی ہے، فقط اللہ کی ذات ہی سے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم کہیں کچھ ایسا نہ کہہ دیں، یا ہماری وجہ سے کوئی ایسا کچھ نہ کہہ دے کہ وہ اپنی زندگی کو بوجھ سمجھنے لگے۔ آپ اس بات کو اپنی سوچ کے مطابق بھی ڈھال سکتے ہیں، یا جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی سوچ سکتے ہیں۔ دیکھیں صاحبہ، ایک بات جو ہمارے اندر ہمیشہ موجود رہتی ہے کہ ہمیں اکثر و بیشتر یہ لگتا ہے کہ ہم سیکریفائز کرتے ہیں، ہماری زندگی میں بہت سے مقامات پہ سیکریفائزز موجود ہوتے ہیں، ہم سیکریفائزز کو تو یاد رکھتے ہیں، مگر اس کے بعد ان سیکریفائزز کو اپلائی کرنے کے بعد جو ہمیں بینیفٹس آتے ہیں، کسی بھی صورت میں آئے، کسی بھی مقام کی صورت میں آئے، کسی نئے رشتے کی صورت میں آئے، کسی التجا کی صورت میں آئے، کسی پکار کی صورت میں آئے، یا ہم اللہ کی ذات پاک کے ہی اتنا قریب ہو جائے ان سیکریفائزز کے بعد، ہم سیکریفائزز کو تو یاد رکھ لیتے ہیں، مگر اس کے بعد جو ہمیں اللہ کی ذات پاک انعامات دیتی ہے، ہم ان سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، ہم ان انعامات کی تشہیر کرنے سے گریزاں رہتے ہیں، مگر ہم جو مشکلات جھیل کے آئے ہوتے ہیں، جن مشکلات کو ہم نے محسوس کیا ہوتا ہے، ہم اس کا رونا زیادہ روتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی مشکلات کو کوئی سمجھ کر، کوئی پرکھ کر، آپ سے سیکھ کر زندگی میں واپس لوٹ آئے تو یہ ایک انعام ہے، مگر ہم اپنی زندگی میں زیادہ تر رونے اس وجہ سے بھی روتے ہیں کہ ہمیں عادت پڑ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں، جو آپ کی ذات کے گرد موجود آپ کے پیارے ہیں، آپ کے مخلص ہیں، جو آپ کے لیے ہمیشہ مثبت سوچ رکھتے ہیں، خواہ کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی حالت ہو، آپ کی خیر مانگتے ہیں، آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں، آپ کی صحت تندرستی مانگتے ہیں، آپ کے خوش ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی گفتگو کو اپنی ذات کے اندر نہیں بلکہ روح کے اندر اتار لیتے ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیے گا، بہت کم ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ کی ذات پاک کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ اس مقام پہ جانے کے بعد یا اس رشتے سے ملنے کے بعد اس کو یہ تازگی، یہ لذت محسوس ہوتی ہے کہ وہ جس مقام پر ہے، یا جس شخص یا شخصیت کے پاس ہے، یا جس رشتے کے پاس ہے، وہ رشتہ اس کی روح کو اندر سے محسوس کر کے اس کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہے، اس کے دکھوں کو اس کے دکھ نہیں اپنے دکھ مان لیتا ہے، اس کی کمزوریوں کو اپنی طاقت دے کے ختم کرنا چاہتا ہے، اس کی التجاؤں میں، اس کی پکار میں اپنے ان الفاظ کی شمولیت شامل کرنا چاہتا ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ بے فکر رہو، ہمت کرو، حوصلہ دیتے ہیں، وہ ان میں شامل کر دیتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہماری زندگی میں اکثر و بیشتر کبھی ہماری خاموشی کی نظر ہو جاتے ہیں، کبھی حالات کی نظر ہو جاتے ہیں، کبھی ہماری خود ساختہ مجبوریوں کی نظر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کمال ہیں وہ رشتے، کمال ہیں وہ احساس کہ جو اپنے اندر ہمیشہ اس خوشبو کو قائم رکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ کہیں پر ٹوٹ کے، بکھر کے، گر کے، دکھوں میں، یا کسی بھی ایسی حالت میں کہ جب آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں آج کسی مشکل یا دشواری سے ٹکرانے کے بعد بڑا بکھر سا گیا ہوں، اور میری سوچ میں، میری سمجھ میں وہ ایک شخصیت آ رہی ہے جس کو میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ سمجھتا ہوں، جس کو میں نے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنا کہا تھا، میں تھا، میرا رب تھا، اور وہ تنہائی تھی کہ جس کے اندر میں نے کسی رشتے کو
کسی اپنے کو اپنا کہا تھا۔ بعض دفعہ ہماری پسند ناپسند ہمیں بہت سے دکھوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بعض دفعہ ہمارے اندر موجود ایسے بہت سے خلا جنہیں ہم فل کرنے کے لیے غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم اپنی پہچان کو لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کے لیے کسی ایسے انداز کو چن لیتے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، مگر اگلے کی ذات کب کہاں کیسے کتنی زخمی ہوتی ہے اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں کر پاتے۔ اور شاید یہاں سے ہی ہمارے اندر وہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو جب کسی سامنے والے پر مسلط کرتے ہیں اور وہ ہمیں حقیقی آئینہ دکھاتے ہوئے ہماری غلطیوں کو ہمارے سامنے لاتا ہے، تو ہم وہاں پر اپنا وجود جھنجھوڑ کے کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے سمجھا ہی نہیں، میری زندگی ہی ایسی ہے، میرے ساتھ ہوا ہی ایسے ہے، میرے ساتھ ہوتا ہی ایسے ہے، میں جس کے ساتھ بھلا کرتا ہوں، بھلا کرتی ہوں، وہ شخص میرے ساتھ اس طرح سے کرتا ہے، یا اس شخص کو میرے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن درکار تھا یا ہے کہ جس کو پانے کے بعد شاید یہ پرندہ اڑ جائے گا۔ دوستو، اپنے دلوں میں، اپنی روح میں، اپنے ارد گرد ہمیشہ اس شجر کو آباد رکھیں کہ جس پہ آ کے پرندے گھونسلے بنائیں، نہ کہ فقط آ کے بول کے چہچہا کے اپنا دانہ چگ کے اڑ جائیں اور پھر آپ انہی تنہائیوں کی طرف چلے جائیں کہ منتظر رہیں کہ جب موسم بدلیں گے پھر پرندے آئیں گے، یہاں پر چہچہائیں گے اور میں انہیں دیکھوں گا یا میں انہیں دیکھوں گی۔ اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں سے یا ان ذمہ داریوں میں ہمیشہ مصروف رکھیں کہ جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو، رشتوں کا احترام نصیب ہو، رشتوں کی قدر نصیب ہو، انسان کو انسان سمجھنے کی صلاحیت نصیب ہو، نہ کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے یا معاشرے میں اپنے مقام کو، جو اللہ پاک نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مقام دیا ہوا ہے، شکل و صورت دی ہوئی ہے، رزق دیا ہوا ہے، دنیاوی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، نہ کہ ہم ان چیزوں میں انسان یا انسانیت کو تلاش کریں۔ میں بات کو بھی آگے بڑھاؤں گا، لیکن کچھ ساتھی اس وقت موجود ہیں۔ ایک سیدہ کنیز زہرا، یہ ریڈیو ہے کیا؟ یہ ریڈیو ہے یا نہیں ہے یہ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اتنا ہے کہ میں آپ سب سے مخاطب ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ آئیں، آپ نے کمنٹ کیا، جزاک اللہ۔ اور اس کے بعد سید جاوید حسین بخاری، شاہ جی کو اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی دے، ماشاءاللہ آپ کا یہاں پر آنا، ہمارے ساتھ شامل ہونا ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ ایک ہے TASHA، اچھے انداز میں انہوں نے ایک لوگو سینڈ کیا ہے، سدھ وائنز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رانا سیم، گڈ پوائنٹ، جزاک اللہ خیر۔ ملک عابد شہزاد، انہوں نے تھمز اپ کا وہ اشارہ دیا ہے، جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہمارے بڑے ہی پیارے عمران زاہد بھائی، شکر کا احساس تبھی پیدا ہوگا جب آپ اللہ کے دیے پر راضی ہوں گے۔ یہ عمران صاحب کی میں بات آپ سب دوستوں سے جو مجھے سن رہے ہیں کوٹ کر رہا ہوں کہ شکر کا احساس تبھی پیدا ہوگا جب آپ اللہ کے دیے پہ راضی ہوں گے، جب ہم اس کی ضد کریں گے جو ہمیں چاہیے تو وہ بھی نہیں ملے گا، اور وہ بھی نہیں جس کا انتخاب اللہ نے کیا، اور اس کی وجہ ناشکری ہے، جزاک اللہ۔ اس کے بعد اسما خان، الحمدللہ حمدن کثیرہ طیبا مبارک فیہا، جزاک اللہ۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں عمران ظاہر صاحب کہ اور اگر ہم چاہتے کہ ہمیں وہ ملے جو چاہے تو دینے کی عادت ڈالنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، دوسروں کے لیے اپنے خواہشات کو دوسروں کے لیے قربان کرنا ہوگا، زندگی دوسروں کے لیے جینے ہی کا اصل حق ہے آپ کی زندگی کا۔ بے شک یہ ابھی تک کے کمنٹس تھے کہ جن کا میں نے کوشش کی ہے، ان کو میں نے ساتھ شامل کیا ہے۔
میں اس بات کو تھوڑا سا ایک اور رنگ میں لے کے جانا چاہوں گا. اگر آپ لوگ اپنی زندگیوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر چوکوں میں، چوراہوں میں، کبھی کسی گلی محلے کے نکر پہ، کسی کھمبے کے نیچے، بڑے سے ٹرانسفارمر کے نیچے اکثر موچی بیٹھے ہوتے ہیں کچھ جوتیوں کو، ہمارے جوتوں کو وہ گانٹھ لگاتے ہیں، پھٹے ہوئے جوتوں کو سیتے ہیں. تو ایک دفعہ میں کسی صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو وہ اس وقت موجود نہیں تھے اور گرمی بہت زیادہ تھی. تو میرے سامنے ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جوتیوں کا ہی وہ کر رہے تھے اور ساتھ ان کے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار جا کے ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں. تو میں جب وہاں سے چل کے ان کے پاس گیا تو میں نے ہاتھ ملایا، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ تو میں نے ان کے ہاتھ کو چوم لیا. جب میں نے چوما تو انہوں نے میری طرف بڑی نظر اٹھا کے دیکھا تو کہنے لگے یہ ضروری تھا. میں نے کہا جی کہ جو میں قدم وہاں سے اس سامنے درخت کی سائڈ سے لے کے آپ کے پاس آنے میں تھا تو میں وہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو موچی سمجھ کے آیا تھا، لیکن جب میں آپ کے پاس آ گیا تو مجھے اپنی اس سوچ پہ بڑا تعجب ہوا کہ مجھے آپ کو موچی نہیں، مجھے آپ کو انسان سمجھ کے دیکھنا چاہیے تھا اور انسان سمجھ کے آپ کے پاس آنا چاہیے تھا. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنی ذات کو مارنے کا یا اپنے اس چیز کی تلفی کا یہ طریقہ تمہارا کیا ٹھیک تھا جو تم نے میرے ہاتھ کو چوم لیا؟ تو میں نے کہا کہ ہر انسان کا اپنا اپنا طور طریقہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی سمجھ ہے. بزرگوں، مجھے جو لگا میں نے وہ کیا. اس سے کچھ بہتر آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے بتائیں. تو کہتے ہیں بیٹھ جا. اور انہوں نے چھوٹے کو کہا کہ پپو اینو پانی پیا یار کڑے چوں. خیر، پانی پیا. پانی پینے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ جب ہم خواہش کرتے ہیں نا، اپنی بہتری کو سامنے رکھ کے، اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کے، تو ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ ہم جہاں پر تھے، ہم جہاں پر ہیں، یہ مقام ہی عارضی ہے. تو ہم جس مستقبل کو سامنے رکھ کے چل رہے ہیں وہ بھی عارضی ہے، اور جس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہیں، ہمیں کوشاں رہنا چاہیے کہ جو مٹی کی ڈھیری کے بعد کے جو معاملات ہیں ہمیں اس کے بارے میں بھی اسی انداز سے سوچنا ہے، سوچنا چاہیے اور سوچنا پڑے گا کہ اصل مقام وہ ہے. میں ساری عمر لگا کے اپنے بچوں کو ان کی اپنی چھت نہیں دے سکا، مگر میرے باپ نے مجھے جو چھت دی تھی، میرے بھائیوں کو بھی وہ چھت ملی تھی، وہ جب اس کا بٹوارا ہوا تو اس کی شکل و صورت بدل گئی، اس مکان کی شکل و صورت بدل گئی، اور میرے حصے میں تھوڑا سا صحن اور 2 کمرے آئے. اس میں میرے بچے، میں، ہم اپنا گزر بسر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کرتے چلے گئے. یہ جو میں اس جگہ پر بیٹھا ہوں، وہ سامنے نکر والا گھر جو ہے اسی میں وہ 2 کمرے اور تھوڑا سا صحن ہے. جب اتنے بڑے گھر کا بٹوارا ہوا اس کی شکل کتنی بدنما ہوگی. ایک طرف سفیدی ہے، ایک طرف بغیر پلستر کے کچھ اینٹیں ہیں، اور ایک طرف چھوٹا سا ایک صحن ہے، اس میں کچھ بیل لگی ہوئی ہے، اور پیچھے کا منظر وہی 2 کمرے ہیں. تو اسی طرح جب انسان کی سوچ کا بٹوارا ہوتا ہے، جب انسان کے عملوں کا بٹوارا ہوتا ہے، تو وہ چیز نہیں رہتی کہ جو نیچرل بیوٹی انسان کے اندر اس مقام پہ ہوتی ہے کہ جب نہ تو اس میں ہرس ہوتی ہے، نہ اس میں ہوس ہوتی ہے، نہ اس میں طلب ہوتی ہے، نہ اس میں تڑپ ہوتی ہے، نہ اس کے اندر وہ دنیاوی مقامات کی خواہش ہوتی ہے، نہ ان دنیاوی مقامات کی طلب ہوتی ہے. جیسے جیسے وہ چیزیں وجود پاتی چلی جاتی ہیں تو بٹوارا شروع ہو جاتا ہے. وہ خواہ مکان کا بٹوارا ہو، زمین کا بٹوارا ہو، دلوں کا بٹوارا ہو، سوچوں کا بٹوارا ہو، وہ بٹوارا آپ کو ہر بار خوبصورت کرے یہ ممکن نہیں ہے. بہت سی شخصیات میں، ان کی سوچوں میں، ان کی سمجھ میں وہ بدصورتی آ جاتی ہے کہ جو نہیں آنی چاہیے. تو جب بھی اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو اپنی ضرورتوں کے میدان میں لے کے اترو تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ آپ کا
جس مقام پر جا کے بٹوارا ہوگا تو آپ کے حصے میں کہیں وہ بدصورتی نہ آ جائے۔ اب بدصورتی آتی کب ہے؟ کہ جب آپ میں آ جاتی ہے۔ آپ میں کب آتی ہے؟ کہ جب آپ کو اپنے اعمال میں خود سے کچھ خوبصورتی محسوس ہونے لگتی ہے، آپ کو اپنے علم میں کچھ ایسا احساس آنے لگتا ہے کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میں وہاں سے کچھ اور سیکھ کے اٹھا یا لے کے اٹھا یا نہیں اٹھا، مگر مجھے ایک اور بزرگ تھے لاہور میں، ان کے ساتھ ہم اکثر وقت گزارتے تھے، بابا نصیب، ہم ان کو کہتے تھے بابا نصیب دل دے قریب۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ یار میں منڈی دے وچ پانڈی دا کام کرنا وا، اپنے سر دے اوتے لوکاں دے پھل فروٹ سبزیاں چکنا وا، کدی صاحباں دی گڈیاں تک لے کے جانا وا، کدی پکواں تک لے کے جانا وا، کدی رکشیاں تک لے کے جانا وا، تے اکثر بھرا موٹر سائیکلاں والے بھی آندے نے، انہاں واسطے بھی میں سامان لے کے جانا وا۔ تے جڑے بہتی وڈی ڈگریاں والے میرے کول آندے نے نا بہو، تے میں انہاں نوں ڈگریاں والا نہیں، میں انہاں نوں ڈگڑگیاں والا کہنا وا۔ میں کہا بابا جی یہ کس طرح تسی کہہ سکدے ہو؟ ایک پاسے ڈگریاں نے تے ایک پاسے ڈگڈگی ہے۔ ڈگریاں والے تے اپنا آپ لا کے اس علم نو سیکھن واسطے سالاں سال لاندے نے، پھر جا کے ڈگریاں لبدیاں نے، تے ڈگڈگی تے مداریاں دا کام ہے۔ وہ کہندا ہے سوچ اس گل نو، گل سوچن دی اے، گل ویلے دی اے۔ وہ کی کردے نے ڈگریاں لے کے؟ کدی سوچیا ہے تو؟ وہ پھر ڈگڈگی وجاندے نے، جو رٹا لایا ہوندا ہے وہ رٹا پھر لوکاں نوں لواندے نے، نمی تو نمی ڈگڈگی بندی چلی جاندی ہے۔ بندہ کوئی بندا ہے؟ وہ بندے شاد و ناظر بندے نے، میدان دے پائی شاد و ناظر بندے نے۔ تو دیکھنا یہی ہوگا کہ ہر انسان اپنے اندر ایسی بہت سی خوبصورتیاں لے کے چل پھر رہا ہے۔ آپ کو اس خوبصورتی کو دیکھنا ہے یا اس پہ طنز کے تیر چلا کے اس بدصورتی کو باہر نکالنا ہے؟ کہ جیسے اگر آپ اپنے پالتو جانور کو بھی بار بار زچ کریں گے، بار بار تنگ کریں گے، تو وہ اگر آپ کو کاٹے گا نہیں مگر غرائے گا ضرور۔ تو کیوں کسی کی ہم ایسی ہاں لیں یا ایسی بد دعا لیں، یا کیوں ہم اپنے آپ کو یا اپنی سوچوں کو اتنا متنازعہ بنا لیں کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں مرہم بننے کی بجائے زخم یا تکلیف دینے کا باعث بن جائے؟ ہر لمحے زندگی الگ الگ سے رنگ ضرور دکھاتی ہے، الگ الگ انداز سے لوگ ہماری زندگیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ جب وہ شامل ہوتے ہیں تو اس شامل ہونے میں بعض اوقات ہم مشکلات میں بھی آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہماری ہی کسی غلطی کی وجہ سے کسی کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی وجود پا جاتی ہے کہ جس کے ہونے سے معاشرے میں اچھائی کا نظام بجائے کہ بہتر ہونے کے تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے رویوں سے اس بات کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ میں آپ سے اوپر ہوں اور آپ مجھ سے نیچے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ میں نے ایسے بھی، میں کیا ذکر کروں کسی کا، اللہ کی ذات پاک ہم سب کے پردے قائم رکھے، آمین ثم آمین، کہ جن کی فیکٹریوں میں ہزاروں لوگ کام کرتے تھے اور ان کی میت کو پڑے ہوئے 6 گھنٹے ہو گئے اور مزید کوئی ابھی آ نہیں رہا تھا، اور جو ڈیڈ باڈی تھی وہ اپنا چہرہ بدل رہی تھی، اور جو 4 کاندھے تھے وہ درکار تھے، اور ان 4 کاندھوں کو کیسے بھی کر کے جب آگے کی طرف لے کے جانا تھا، اس کو اس کے مقام تک، اس گڑھے تک جس گڑھے میں ہم سب نے جانا ہے، اللہ کرے ہمیں کفن بھی نصیب ہو اور وہ گڑھا بھی نصیب ہو جائے، آمین ثم آمین، کہ جس تک ہمیں پہنچ کے جانا ہے وہ قبر اپنی جگہ پر خودی ہے، سب کچھ ہے، تو کرائے پہ مزدور لائے گئے۔ نفرت کا یہ عالم تھا کہ کرائے پہ مزدور لائے گئے، اور پھر وہ جنازہ جو تھا اس کو اٹھایا گیا، اٹھانے کے بعد اس مقام تک لے کے جایا گیا۔ دوستو
یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، نہ جانے اس جیسے کتنے لوگ ہوں گے، کتنے واقعات ہوں گے، مگر ہمیں ان واقعات سے سبق لینا ہے یا نہیں لینا، یہ ہم پہ منحصر ہے۔ پھر میں آپ کو ایک ایسی بھی بات بتاتا ہوں کہ ایک ہمارے بہت ہی پیارے میرے صاحب دوست ہیں، تو ان سے اکثر ان کے گھر جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو ان کی مسز نے مجھے اپنا بڑا بھائی بنایا ہوا ہے اور بہت عزت دیتی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا ایک ایسا واقعہ کہ اس وقت پوسٹنگ ان کی ملتان میں تھی، تو وہاں پر جو ان کے کورس میٹ تھے اور ان کی جو مسز تھیں، ان کے ساتھ ان کے ان لوز کا ایسا ریلیشن تھا کہ یعنی کہ نفرت سے بھی بہت آگے کا، اور ان کے ماشاءاللہ سے دو بچے تھے، اور وہ بیچاری کا زیادہ وقت جو تھا وہ رونے دھونے میں گزرتا تھا۔ تو کہتی کہ ایک دن اس کے وہ سسر آئے، تو ہم بھی وہاں پہ انوائٹڈ تھے، تو وہ بھی اوپر سے آگے، تو وہ چل نہیں سکتے تھے، یعنی کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور ایک ان کے ساتھ سرونٹ تھا جو سہارا دے رہا تھا۔ ان کی جو انگلیاں تھی وہ اندر کی طرف ٹیڑھی ہو چکی تھیں، مگر ان کی آنکھوں کا کرودھ، ان کے الفاظ ابھی تک اتنے ہی زہریلے تھے کہ جن کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا بہن آپ نے کیا محسوس کیا ان ساری باتوں کے بعد؟ کہتی میں نے صرف اس وقت استغفر اللہ کہنے کے بعد کہا تھا کہ یا اللہ، میری زندگی میں، میرے بچوں کی زندگی میں، میرے پیاروں کی زندگی میں کبھی ایسا مقام نہ لائیے گا کہ ہمیں وہ لوگ ملیں یا ہمیں وہ رشتے ملیں کہ جن کے اوپر اللہ کی ذات پاک نے مہر ثبت کر دی ہے کہ یہ نہیں بدلیں گے، یہ اسی طرح ہی رہیں گے جیسے یہ اپنے لفظوں سے یا اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں، ان کے لیے حاویہ ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہدایت کے معاملات ہر کسی کے ساتھ جاری و ساری رکھیں۔ اللہ کی ذات پاک ہر کسی کے ساتھ آسانیوں والے معاملات جاری و ساری رکھیں۔ اللہ کی ذات پاک یہ جو بیٹیاں ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی کے گھر میں جاتی ہیں بڑے مان سے، یہ جس طرح بھائی والدین بیاہ کر رخصت کرتے ہیں، قرآن پاک کے سائے تلے دیتے ہیں کہ اس کا آنے والا وقت بڑا بہتر ہو، بڑا اچھا ہو، کوئی دکھ نہ دیکھے، خوشیاں دیکھے، یہ اس گھر سے اپنا رزق لے کے اس گھر میں جا رہی ہے، اور اس جیسی سو ہزاروں خواہشات اس بچی کے ساتھ رخصت کی جاتی ہیں، نہ کہ فقط ایک بچی کو رخصت کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اب وہاں پر پہنچنے کے بعد اگر ایک ہم اس بات کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ اس بچی نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، وہ ایک نئے گھر میں چلی گئی، اللہ پاک نے جوڑا مکمل کیا، اب آگے سے ان کی اپنی کوششیں ہیں۔ اصل سپورٹنگ کا ٹائم بچی کا یا بچے کا اس وقت نہیں ہوتا کہ جس وقت آپ اس کو پڑھا بھی رہے ہیں، آپ اس کو لکھا بھی رہے ہیں، وہ آپ پرورش کر رہے ہیں۔ جو سپورٹ کرنے کا ٹائم ہے جس میں آپ کی اخلاقیات، آپ کے آنے والے دنوں کی اخلاقیات، آپ نے معاشرے کو کیا دیا، وہ جب آپ اپنے بچے یا بچی کی شادی کرتے ہیں، وہ ٹریننگ اس کے بعد وجود پاتی ہے، اس کے بعد اس کا کورس شروع ہوتا ہے۔ کیوں نہیں کوئی باپ یہ کہتا کہ میں ایک انتہائی بدتمیز انسان تھا، میں تمہاری ماں کو یہ سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا، میں یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، یا اللہ میری بیٹی کے آگے میرے رویے نہ آئیں۔ یا کیوں کوئی باپ یہ بات نہیں کرتا کہ بیٹا میں ایک عجیب و غریب طرح کا انسان تھا، میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا، لیکن جب میں بیمار ہوا، جب میرے منہ میں پانی ڈالنے والا کوئی نہیں تھا، تو اس وقت یہی پاؤں کی جوتی میرے منہ کے اندر آئی تھی، اور مجھے احساس ہوا تھا کہ میں غلط ہوں۔ تو بیٹا جو غلطیاں تمہارا باپ اپنے ماضی میں کر چکا ہے، بیٹا تم نے اپنے اچھے عمل سے ان غلطیوں کو دفن کرنا ہے۔ ایسا ایسی گفتگو کی ہی نہیں جاتی۔ ہم کیا گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ہل کیوں رہی ہے، یہ اس نے اس طرح سے کیوں دیکھا، یہ بار بار کمرے کے اندر کیوں جا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل زیادہ کیوں ہے، یعنی کہ ہم
ہم ان باتوں کی طرف اشارتاً لے جاتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ جس کے بعد زندگی میں جو سکون کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ محدود اور مختصر ہوتے چلے جاتے ہیں. کوئی بھی کسی کا نہ تو بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے جب تک اللہ کی ذات توفیق نہ دے. مگر ہدایت تو مانگ سکتے ہیں نا. پھر ہم اپنے آپ کو کوسیں گے تو نہیں، ہم پھر ایسے الفاظ تو نہیں استعمال کریں گے یا ان الفاظوں کی آڑ میں چھپیں گے تو نہیں کہ جی بس میرے ساتھ ہوتا ہی ایسے ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں سکا، میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکا، میرے ساتھ وہ نہیں ہو سکا، میری بیوی کو میرا خیال نہیں ہے، میرے خاوند کو میرا خیال نہیں. تو جب مشترکہ کاوشیں، جب ایک طرف سے بیٹی کو وہ باتیں سمجھائی جائیں اور ایک طرف سے بیٹے کو وہ باتیں سمجھائی جائیں تو معاشرے کے اندر ایک اچھی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں بہت بڑے اسکول سے میں نے میٹرک کیا، جہاں پہ لوگوں کو داخلی بڑی مشکل سے ملتا تھا. تو ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید مجھے اب ایگزیکٹلی پتا نہیں ہے، جو ٹیسٹ لیا گیا تھا کہ وہ جھونپڑی سی تھی، اس کو توڑا گیا، مجھے کہا کہ جوڑ دو، میں نے کہا لو ابھی کوئی ٹیسٹ ہے. تو جتنی دیر اس نے توڑنے میں لگائی تھی میں نے اس سے زیادہ جلدی اس کو جوڑ دیا. انہوں نے کہا جی بچہ تو بہت انٹیلیجنٹ ہے، لہٰذا کچھ سوالات تھے، کچھ میرے بھائی کے، دونوں بھائیوں کا ایک ایک نمبر ملا. بہرحال میں سلسلہ گریس مارکس میں سے میرا تعلق ہے تو وہ گریس مارکس مل کے بہرحال داخل ہو گئے جی. تو بڑا تعجب ہوا کہ پہلی سے پانچویں تک تو ہمیں جو ٹیچرز تھیں وہ پڑھاتی نہیں، تو کچھ بڑی بیچ میں سے ٹیچرز تھیں کہ جو جب مخاطب کرتی تھیں تو وہ اتنے پیار سے مخاطب کرتی تھیں یا اس انداز سے مخاطب کرتی تھیں کہ ان کے سامنے جھوٹ بولنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا جاتا تھا کہ یہ خطا میری ہے، یہ غلطی مجھ سے ہوئی. فائن. جب پانچویں سے چھٹی اسی بلڈنگ کے جونیئر سے سینئر حصے میں جب ہم گئے تو وہاں پر جو پہلا ٹیچر ہمیں ملا وہ ماشاءاللہ سے وہ اتنا اچھا انسان تھا کہ اس نے پہلے دن جب اپنا تعارف کروایا تو اس نے اپنی ذات بتائی کہ میں ذات کا فلاں ہوں، فلانا رول نمبر، یہ نام یہ نام یہ نام. تمہاری ذات کیا ہے، تمہاری ذات کیا ہے، پیچھے سے کہاں کے رہنے والے ہو، یہ کہاں سے ہو، وہ کہاں سے ہو. تو یہ چیزیں ہم نے پیچھے سے نہیں سیکھی ہوئی تھی تو سمجھ نہیں آئی کہ میری ذات کیا ہے. میں نے کہا جی میں تو سر جی صبح ہی پوچھ کے آؤں گا تو بتاؤں گا کہ میری ذات کیا ہے. تو اس پہ پوری کلاس میں یعنی کہ جیسے اس نے کلیپ سا نہیں کروا دیا، لو جی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بڑے کون ہیں. میں نے خیر والد صاحب سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری نسبت ان سے ہے کہ جس کی نسبت ان سے ہے. تو یہ جا کے تم نا ٹیچر کو بتا دینا کہ میری نسبت ان سے ہے کہ جس کی نسبت ان سے ہے. یہ جا کے اس ٹیچر کو کہہ دینا. میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میرا باپ جو وہ سینئر سپرنٹینڈنٹ پنجاب ہے یا وہ بڑا اعلیٰ عہدیدار ہے، کیونکہ ہمارے باپ نے ہمیں بھی نہیں بتایا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ میں کلرک ہوں. تو کچھ عجیب سا نظام ہو گیا کہ میں وہاں پر جب گیا تو میں ہر کسی کی نگاہوں میں دیکھ رہا تھا. میں وہی لفظ یہاں پہ لائیو بولنا نہیں چاہتا کہ مجھے اپنے آپ سے الجھن ہو رہی تھی. خیر وقت آیا پوچھا تو میں نے جب یہ ان سے کہا تو اس استاد محترم نے اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو انہیں زندگی تندرستی اگر وفات پا گئی ہیں تو اللہ کی ذات ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین. تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، تمہاری والد نے جو بات کہی ہے بیٹا میں خاک در خاک ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے غلط کیا. تو ان کی اس بات نے مجھے اور عاجز کر دیا کہ میں اس تلاش میں نکل چکا کہ یار یہ ان کیا ہے. دوستو ذات میں ان کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، مگر آپ کی فکر میں آپ کے اندر جو گداز ہے، آپ کے اندر جو درد ہے، جو طلب ہے، جو تڑپ ہے، اس میں ان کا ہونا بہت ضروری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت اور وہ عقیدت اور درود پاک کے گلدستے کے ساتھ ہمیشہ
اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے دینا بہت ضروری ہے۔ ہماری بہت سی التجائیں، ہماری بہت سی دعائیں، ہمارے بہت سے تذکرے، ہمارے بہت سے ذکر، ہمارے بہت سے واقعات، ہمیں ملنے والے بے شمار ایسے افراد کہ جن کے اندر یہ خواہش، یہ طلب، یہ تڑپ موجود ہوتی ہے کہ ہم اس روشنی کو محسوس کر لیں، اس شدت کو محسوس کر لیں، اس حدت کو محسوس کر لیں، ہمارا نام بھی اس مقام تک آ جائے کہ ہم بھی جا کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیں، دیکھ لیں، ہمارے لفظوں میں، ہمارے عمل میں سنت رسول نظر آئے، ہمارے لہجوں میں، ہماری اخلاقیات میں، ہمارے روزمرہ کے کاموں میں یہ چیز نظر آئے کہ ہماری نسبت ان سے ہے کہ جس کی نسبت ان سے ہے۔ دوستو، ایک بار پھر میں بتانا چاہوں گا کہ کچھ اور سپریانزا زانے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ایک نام ہے یورز فرینڈ آمین، ثم آمین، سائرہ خان تھمز اپ، یورز فرینڈ آمین، عمر خالد بھائی آمین، اینی بطول السلام علیکم، اور اینی بطول کا میرے جیسی، اور اینی بطول کا آمین۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کے جیسی کیا، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو وقت ہے نا، اس کے رنگ بڑے خوبصورت ہیں۔ اس کے رنگوں کو اپنے ماضی، حال اور مستقبل میں مت دیکھیں۔ وقت کے رنگ کو اگر دیکھنا ہے تو اس ادا میں دیکھیں کہ سب سے پہلے اپنے وجود پر شکر گزار ہونے کا لباس پہنائیں۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت کو اپنے آس پاس، اپنے اندر، اپنے وجود میں، اس کی عطا کردہ اولاد میں اس طرح سے دیکھیں کہ یہ تیری عطا ہے اور میری ذمہ داری ہے۔ مجھے وہ طاقت، وہ ہمت، وہ حوصلہ اور وہ شعور عطا فرما دے کہ میں مشکل سے مشکل حالات کو ایگزامینیشن ہال ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس سے گزر جاؤں، اس کو پاس کر لوں۔ اور اس کو پاس کرنے کا، اس پورے سوال نامے کو پاس کرنے کا فقط ایک ہی جواب ہے، فقط ایک ہی جواب ہے، اور ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا ہے، ثم الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ یا اللہ، میں تیری شکر گزار ہوں، اور میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یا اللہ، میں شکر گزار ہوں، یا اللہ میں شکر گزار ہوں، میرا یقین ہے، یقین کامل ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اور اللہ کی ذات پاک آپ کی بیٹی کو، جیسے بھی آپ نے بتایا ہے کہ وقت کے رنگوں میں سب سے خوبصورت رنگ میری بیٹی ہے، یہ ہم سب کی بیٹی ہے، یعنی یہ ہم سب کی بیٹی ہے۔ اللہ کی ذات پاک اس کا نصیب بلند فرمائے، آپ کو اللہ کی ذات پاک حوصلہ دے۔ یہ جتنے بھی سماعتیں یہاں پہ سن رہی ہیں، یہ سب ان کی بیٹی ہے، یہ سب اللہ کے شکر گزاروں میں سے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو مجھ جیسے ناچیز کی معمولی باتوں کو سن کر اپنی رائے دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ یہ ان کی بھی بیٹی ہے۔ عمران زاہد صاحب کہہ رہے جے میں ویکھاں عملہ والوں تے کچھ نہ میرے پلے، بس اتنی سی بات ہے، اور اللہ کرم کر دے جس پہ۔ وقت کے رنگوں میں سے خوبصورت رنگ میری بیٹی ہے، ماشاءاللہ جی، ہماری بیٹی ہے عمران زاہد، آمین ثم آمین، یعنی بطول آمین ثم آمین۔ بے شک، بے شک۔ تو میں اس چیز کو ایک واقعے پہ لے کے آنا چاہتا ہوں۔ ہم، یعنی کہ جب آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، ٹھیک ہے، تو ویسے ہی جو بچے ہیں تھوڑے سے تیز کہہ لیں، ہوشیار کہہ لیں، یا کیسے بھی کہہ لیں، یا جیسا ہمیں وہ وقت ملتا ہے یا لوگ ملتے ہیں۔ مجھے ایک بڑا عجیب سا بندہ مل گیا نا، جو یعنی کہ سارا دن وہ سوتا تھا اور رات کو جاگتا تھا۔ جب وہ رات کو جاگتا تھا تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اب میں جاگے ہوں نا، تو اب مجھے کوئی ایسا شخص چاہیے جو یعنی کہ
میں صبح 5 بجے تک نا میرے ساتھ وقت گزارے. تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ رات کے پیچے ہوتے تھے، یعنی کہ پتنگ بازی ہوتی تھی، اور ہم اس کا نام کیا ہے، پیچوں سے فارغ ہوتے تھے، وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا. تو اس دوران اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. جب اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ شخص جو پہلے جو کرتا تھا، وہ اس کا ذاتی فعل ہے، ہمارا اس سے کوئی وہ لینا دینا نہیں تھا، اور اس کی ہماری عمر کا بہت گیپ تھا. وہ میری والدہ سے صرف 3 سال، نہیں، میری والدہ اس سے 3 سال چھوٹی تھی. اچھا، وہ اس کا نام کیا ہے، وہ جب جاپان سے سارا کچھ کر کرا کے آیا. اچھا، تو اب ہم اس کے ساتھ، اب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. جب والدہ کا انتقال ہوا، ہم سب لوگ بھی گئے. تو اس کا رونا، اس کا سب کچھ، وہ بڑا اگر اللہ نہ کرے جن کے والدین سلامت ہیں، اللہ کی ذات پاک ان پہ ہمیشہ اپنا خاص فضل کرم اور رحم کرے. اللہ کی ذات پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات پاک ان والدین کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. جیسے میرے والد صاحب کہتے ہیں، شالا جیڑے جمن ہوئیو پالن. تو اللہ کی ذات پاک ہم سب پہ اپنا خاص فضل کرم جاری و ساری رکھے. آمین ثم آمین. تو اس وقت وہ جو جس تکلیف میں تھا، اس کے بعد کل ہوئے، اس کے بعد وہ 4-5 دن ہمیں نظر نہیں آیا، پھر نظر آیا، پھر ملتا تھا، پھر نہیں ملتا تھا. وہ ہمیں لے گیا جناب ایک دن ساتھ اپنے نا مونی روڈ کے اوپر. ایک کوئی صاحب تھے، وہ ہمیں اس جگہ پہ لے گیا، اور وہ بزرگ تھے، تو ان کے پاس ہم جا کے بیٹھ گئے. وہاں پر خواتین بھی تھیں، مرد حضرات بھی تھے. تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو چل رہی تھی. کچھ لوگ واک مین ایک اکوپمنٹ ہوتا تھا، اس سے وہ کچھ لوگ ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے جو وہ باتیں کر رہے تھے. میں بھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اچھا، اب جو لوگ عقیدت کی بھی کچھ منزلیں ہوتی ہیں، جو کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی ان کے بازو دبا رہا ہے، اور وہ کیا منع کر رہے ہیں کہ مجھے بات کرنے دو. نہیں نہیں بابا جی، بابا جی نہیں، بس انو کٹن دو بابا جی. میں چڑ گیا، میں کو بس کر دو یار، تسی کی سارا اج ہی کٹ لینا ہے، کوئی کل تے بھی چھڑ دو، انہاں دی گل تے پوری ہون دیو. اس وقت بات بہت گہری کر رہے تھے. تو خیر وہ چیلوں نے مجھے بڑا غصے سے دیکھا کہ یہ کون ہے جو اس طرح سے بات کر رہا ہے. تو بابا جی کہنے، نہیں بیٹا نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہو، تسی ذرا سائڈ تے بیٹھ جاؤ. وہ سائڈ پہ بیٹھ گئے. اچھا، وہ اس وقت بات کر رہے تھے کہ ایک لمحے کے لیے آپ یہ محسوس کریں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب ضد کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ایک مقام طے ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، بہت سی تفصیلوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں. تو جب ہلکی سی جھلک آئی، اور اس کے بعد اس پہاڑ کی حالت کیا ہوئی، آپ خود وہاں پہ اس نور کو نہیں دیکھ سکے، بے ہوش ہو گئے. ایک ہلکی سی تجلی، ٹھیک ہے، تو سب کچھ جل گیا. آج وہی سرما ہم اپنی آنکھوں میں بھی ڈالتے ہیں. اللہ کی ذات پاک ہمیں توفیق دے اور اس سنت کو ہم ہمیشہ زندہ رکھیں. اچھا، تو کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی اس ضد کو، کہ جس ضد سے آپ کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک راہ بن جائے، ایک واقعہ بن جائے کہ جس سے لوگ سیکھ سکیں، جس سے لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل سکے، اگر آپ کی ضد اتنی خوبصورت ہے تو اس کی تکمیل بھی اللہ کی ذات پاک اتنی خوبصورت فرما دیتا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی تعریف کی جاتی ہے. لوگوں کے اشعار میں وہ چیز آتی ہے، لوگوں کے واقعات میں وہ چیز آتی ہے، بارہا اس کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے، کیونکہ اس میں پیورٹی ہوتی ہے. جب آپ کی ذات میں کسی مقصد کی پیورٹی آ جاتی ہے، اور پھر آپ اس کو جنوں کی حد تک اس پہ گامزن ہو جاتے ہیں، اس پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے آگے راستوں کا کھلنا اور اس انہونی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. مگر اس کے بالکل پیرلل ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے، کہ حاصل ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو حقیقی عاجز، حقیقی انکساری کے ساتھ شکر گزار ہونا، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ
یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اکثر و بیشتر ہم جب کرکٹ کا میچ کھیلتے تھے تو آخری بول پہ اگر چھکا لگ جاتا تھا، کبھی مجھ سے بھی ایک دو دفعہ لگ ہی گیا تھا تکا، تو جس طرح ہم بلہ گھماتے تھے اور جس طرح آوازیں نکالتے تھے نا کہ جیسے پتہ نہیں ہم نے کشمیر فتح کر لیا. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ اس وقت اگر ہم یہ میں اپنی بات کروں گا کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہو کے انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ تو نے میرے حصے میں یہ جو عزت ڈال دی ہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں، یا اللہ تو نے یہ عزت دے دی ہے تو اس کی حفاظت بھی تو ہی فرما. مجھے جو نعمت عطا ہو گئی ہے، مجھے جو تجلی عطا ہو گئی ہے، مجھے جو زیارت ہو گئی ہے، جس مقام کو میں نے دیکھ لیا ہے، جس چیز کو میں نے پا لیا ہے، یا اللہ اس کو اپنے ذمے لے لے، اب اس کی حفاظت فرما، میں اس قابل نہیں ہوں. میں تو آج تک اپنے یا اپنے پیاروں کے مل جانے پر اس طرح سے شکر بھی ادا نہیں کر سکا کہ جس طرح سے شکر ادا ہونا چاہیے. میں تو کھو دیتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کہاں تو نے تکمیل مجھ تک پہنچائی، مگر میں پھر بھی ادھورا رہ گیا. میں تو شاید یہ حقیقی معنوں میں ان نعمتوں کا پتہ نہیں کبھی شکر ادا بھی کر پاؤں گا کہ نہیں جو میرے ارد گرد تھی ہیں، تیری رحمت سے ہمیشہ رہیں گی. میں تو شکر ہی ادا نہیں کر سکتا. مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں، آپ بھی اس بات کو ضرور جانیے کہ اللہ پاک موقع سب کو دیتا ہے. یہ نہیں کہ ہر کسی کو موقع نہیں ملتا، موقع سب کو ملتا ہے. جب آپ کو اللہ کی ذات پاک نوازنے پہ آتا ہے نا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ موسم کون سا ہے، سال کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، وقت کیا ہے. اس کی ایک کن میں آپ کی نسلیں سنور جاتی ہیں، آپ کو وہ کچھ بھی عطا ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. کوشش کریں اپنی زندگی کو کیسے بھی کر کے آسانیوں کی طرف لاتے ہوئے اپنے عیبوں سے مخاطب ہونے کی کوشش کریں، اپنے الفاظ کی ترتیب کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی انسان کی ذلت نہیں چاہتا، رسوائی نہیں چاہتا. پھر یہ کیسے ہو جاتی ہے؟ کبھی امتحان بن کے، کبھی اس کو اس کی پہچان کروانے کے لیے. ہم اکثر و بیشتر اپنی محبتوں کو لٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے محبتیں لٹائیں مگر ہمیں وہ چیز حاصل نہ ہو سکی جس کے ہم خواہش مند تھے. اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی باتوں کو، گفتار کو، کردار کو، یہاں تک کہ سب کچھ داؤ پر لگا کر بھی خالی ہاتھ بیٹھے رہتے ہیں. کیا کبھی سوچا ہے کہ اکثر و بیشتر ہم خالی ہاتھ کیوں رہ جاتے ہیں؟ بیسیکلی جب اللہ کی ذات پاک آپ کو ایز اے انسٹیٹیوٹ چن لیتا ہے، آپ کو ایز اے ادارہ چن لیتا ہے، تو پھر آپ کی زندگی سے سیکھنے والے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں. اور آپ کی بخشش کا کیا پتہ یہی ذریعہ بن جائے کہ یا اللہ جو میرے ساتھ ہوا میری اولاد کے ساتھ نہ ہو، جو میرے ساتھ ہوا میرے بہن بھائیوں کے ساتھ نہ ہو، جو میرے ساتھ ہوا، جو کھلواڑ ہوا، مجھے میرے اپنوں نے جس طرح سے لمحہ آزمائش میں مبتلا کیا، یہ ان کے ساتھ بھی نہ ہو. اور سب سے بڑی بات، میں پھر اختتام پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے رویوں سے، اپنے الفاظ سے خدا را ایسا کبھی مت کیجیے گا، ایسا کبھی مت کیجیے گا کہ کوئی شخص ہمارے رویے سے، ہمارے الفاظوں سے، ہمارے انداز بیاں سے، ہمارے طور طریقوں سے اپنے آپ سے تو نفرت کرے ہی کرے، زندگی سے بھی نفرت کرنے لگے. اگر آپ کے رشتوں میں وہ مقام موجود ہے، وہ احباب موجود ہیں، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے
کہ آپ سے کچھ ایسا ہو چکا ہے، آپ سے کوئی غلطی سرزر ہو چکی ہے، تو ان رشتوں کو کوشش کریں سینے سے لگا لیں. مت اپنے آپ کو حرف آخر اور حرف کل سمجھتے ہوئے اپنے لہجوں سے یا یہ سمجھتے ہوئے کہ میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، منہ پہ بات کرتا ہوں، کسی کو اتنا زخمی مت کریں کہ وہ اپنے زخموں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسی ایسی سیس نکالے کہ شاید ہم خوشیوں کے لیے ترس ہی جائیں. یاد رکھیے گا کہ کسی کے منہ سے کہہ دینے سے بد دعا نہیں نکلتی، کسی کے منہ سے کہہ دینے سے بد دعا نہیں نکلتی. رویے اور ان کا محسوس کروانا اور سامنے والے کا محسوس کرنا، اس کے آنسو، اس کی ہچکیاں، اس کی سسکیاں کب کہاں کیسے بد دعا کا روپ دھار لیں پتہ نہیں چلتا. اکثر و بیشتر ہم یہ کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں کہ میں جس تکلیف میں ہوں یہ تکلیف کب ختم ہوگی، میں جس کرب سے گزر رہا ہوں رہی ہوں یہ کب ختم ہوگا. میرے اندر جو ایک مسلسل جلن ہے، سڑان ہے، جو بدبودار رویے مجھ پہ ہر لمحے اپنی گندگی اور غلاظت ڈالتے رہتے ہیں، میں اس عذاب سے کب نکلوں گا یا نکلوں گی. تو یاد رکھیے گا کہ وہ وقت دور نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ دن میں کوئی بھی ایسا وقت ہو سکتا ہے جو وقت قبولیت اختیار کر جائے. تو یاد رکھیے گا کہ جب یہ منظر نامہ وجود پائے گا، جب یہ منظر کھل کے سامنے آئے گا، خواہ وہ رشتے آپ کے بہت نزدیکی ہوں، آپ کے دور کے ہوں، آپ کے آگے کسی مقام پر انہوں نے اپنی مجبوریوں کو بیان کیا ہو، آپ کے آگے اپنے دکھ روئے ہوں، آپ کو اپنی زندگی کی تلخیاں بتائی ہوں، تو خدا را ان تمام چیزوں کو ان کی زندگی کی کمزوری مت سمجھیے گا. ان کو ان کی زندگیوں کو اسی عام میں ہی رہنے دیں، ان کے رویوں کو محسوس مت کروائیں. آج آپ اگر کسی کی چادر کو قائم رکھتے ہیں تو کیا پتا اس حشر کے میدان میں آپ کی غلطیاں کوتاہیاں اللہ کی ذات پاک اس طرح سے چھپا لے کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہو. میں، آپ اور جتنی بھی سماعتیں سن رہی ہیں یہ سب جانتی ہیں کہ ہم کب کہاں کیسے کس طرح کتنے غلط تھے، کتنے غلط ہیں. ہم سب جانتے ہیں. ہمیں اپنے اندر کا حساب اور نصاب دوسروں سے زیادہ بہتر پتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کے سامنے اپنے دل کو ہلکا کرتا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں. اللہ کی ذات پاک نے آپ کو وہ خوش نصیب کر دیا ہے کہ جس کے پاس چل کے آنے والے یا جس سے مخاطب ہونے والے لوگ بات کر کے اپنی ذات کو، اپنی روح کو ہلکا محسوس کرتے ہیں. مگر کبھی بھی کسی کی مجبوری کو، کسی کے الفاظوں کو، ان کے پردوں کو، اس کی پاکیزگی کو اپنے الفاظوں کے پیروں تلے مت روندیے گا. ایسا مت کیجیے گا. یہ اس کی زندگی میں تو اندھیرا کر دیں گے، مگر یہ اندھیرا آپ کو اپنے پیروں تلے کب رون دے گا اس کا آپ کو ہمیں اندازہ نہیں ہے. عزت دیں، خدا را عزت دیں، احترام دیں. لوگوں کو ان کا وہ مقام تو کم سے کم دے دیں کہ جتنی خوبیاں آپ کو ان میں نظر آتی ہیں. مت دیکھیں نا آپ ان کی خامیوں کو. دعا کریں کہ اللہ کی ذات پاک آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے. اس میں ایک لائن یہ بھی ایڈ کر دیں کہ یا اللہ تو مجھے اس کے شر سے تو محفوظ فرما دے، اور مجھے بھی یہ دعا ساتھ کرنی چاہیے یا اللہ کہ میرے شر سے بھی اس کو محفوظ فرما دے. اور شکر گزار رہیں اس شخص کا، شخصیت کا، اس ذات کا، اس بندے کا، اس بندی کا کہ جو آپ کے سامنے آ کے آپ کو مخاطب کر کے اگر اپنے دل کا حال سنا کے
کچھ بہتر محسوس کرتا ہے، آپ شکر گزاروں میں اپنے آپ کو لے کے آئیں۔ جب آپ کسی کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ صبر کر، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تو حقیقت میں آپ اس کو نہیں کہہ رہے، یہ آپ کا قلب آپ کی روح کی دھلائی کرتے ہوئے آپ کو بھی اسی یقین کی منزل پہ لے کے چل رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر مقام پر طور برپا ہو۔ جب آپ اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے شکر کو اتنا بلند کر لیتے ہیں، اتنا اونچائی پہ لے آتے ہیں، تو جب طور برپا ہوتا ہے تو آپ کی خواہشات، آپ کی تمنائیں اور آپ کے دنیاوی ایسے بہت سے معاملات جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے اندر اس دنیا کا جو ایک خاص قسم کا چام ہوتا ہے وہ نہیں رہتا، مگر آپ یہ بھی نہیں کہ فقیر بن جاتے ہیں اور اس جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، نہیں۔ پھر جو آپ کی انر بیوٹی ہوتی ہے وہ آپ کی تحقیق میں نظر آتی ہے، آپ کی درس و تدریس میں نظر آتی ہے، آپ کی ذات سے جڑے ہوئے لوگوں کو جو آپ سے فیض جاری ہونا ہوتا ہے اس میں نظر آتی ہے، کیونکہ آپ نے سب سے بڑا جو آپ کے اندر موجود آپ کا اپنا انیمی، آپ کا نفس ہے، آپ نے اس کو جلا کے راکھ کر دیا ہوتا ہے۔ ان نیک تمناؤں کے ساتھ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ نون نورین، ماشاءاللہ، عمدہ کاوش، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی دے۔ اس کے بعد عمران زاہد صاحب کہہ رہے ہیں جزاک اللہ، اللہ پاک کی ذات آپ کو ایسے ہی روشنی پھیلانے کی توفیق دیتا رہے اور لوگوں کے لیے آپ روشنی کا سفر بنے رہیں۔ بہت عمدہ کاوش اور بہترین انتخاب و انداز۔ اللہ تعالیٰ عمران بھائی آپ کو بھی زندگی تندرستی دے، آپ کے بھی معاملات کو بہتر سے بہتر اللہ کی ذات پاک فرمائے، آمین ثم آمین۔ عمر خالد بھائی کہہ رہے ہیں کبھی کبھی کسی کا صبر بھی تو آڑے آ جاتا ہے، بے شک حق ہے۔ اینی بدول کہہ رہی ہیں اور اگر کوئی ایسا سچ اچانک سامنے آ جائے جس سے دوسرے کی زندگی تباہ ہو تو کیا کریں؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ سامنے لانے والا کون ہے، سامنے لے کے کون آتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ اپنے اندر اپنی اصل اور نسل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس گھات میں رہتے ہیں یا گھات لگائے رہتے ہیں کہ جہاں موقع ملے میں سامنے والے کو، یا جو میرا ٹارگٹ ہے میں نے اس کو ہٹ کرنا ہے، تو موقع تو اسے مل جاتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ موقع جو اس کو ملا ہے، اس موقع کو پا لینے کے بعد جو اس نے گل کھلایا ہے، جو اس نے حرکت کی ہے، اس کے نقصانات کہاں تک گئے ہیں؟ کیا ایک شخص کی ذات یا زندگی تباہ ہوئی ہے یا نسلوں تک اس کے اثرات جائیں گے؟ دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے۔ آگے فرما رہی ہیں اور اگلا بندہ اپنے اس عمل پہ شرمسار بھی نہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ جب آپ پہ ہدایت کے دروازے بند ہوتے ہیں تب آپ کو شرمساری نہیں بلکہ آپ میں اکڑ آ جاتی ہے۔ یہ جو اتنے اتنے بڑے ڈون تھے، یہ جو اتنے اتنے بڑے کرمنلز تھے، کبھی آپ نے ان کے اختتامی مراحل دیکھیں؟ جیسے کمیٹی والے جس علاقے میں زیادہ کتے ہو جاتے ہیں ان کو زہر دینے کے بعد اٹھا اٹھا کے، منہ پہ کپڑا ڈال کے نا، اٹھا اٹھا کے تو وہ کمیٹی کی گاڑی میں ڈالتے ہیں نا، اسی طرح ان کی میتیں ڈالی جاتی ہیں۔ ان پہ بیان کرنے والے ان کے مرنے پہ بیان نہیں کرتے، اپنے وظیفوں کے ختم ہونے پہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن واحد ایک ماں ایسا رشتہ ہے، یا اگر کوئی ایسا پیار کرنے والا ہو کہ جو یہ چاہتا تھا کہ یہ شخص یا شخصیت اپنے اندر تبدیلی لے آئے، بدل جائے، مگر اس کے لیے ہدایت نہیں تھی، شاید کوئی عشق کے ندامت ایسے بہے ہوں۔ مگر یاد رکھیے گا کہ اس کے اس عمل کے پیچھے اور اس عمل کے کرنے کے بعد کی اس کی جو کیفیت ہے، جو اس کا احساس ہے، وہ اس کو اگر دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دے تو بہت سو کا بھلا ہو جاتا ہے۔ مگر بعض دفعہ کچھ ایسا لیا دیا بھی آڑے آ جاتا ہے کہ آپ کو
اس دنیاوی عمل میں وہ تکالیف نہیں ملتی، لیکن مرنے کے بعد لمبی پھینٹی پہنتی ہے، انکاؤنٹیبل۔ تو اس چیز کو آپ بجائے کہ اگلے ہی کی طرف دیکھتے رہیں، اب اس کی طرف مت دیکھیں، اب اس کی طرف دیکھیں کہ جو اس کو دیکھ لے گا۔ دیکھیں، میں ایک بات کو پھر آپ کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ہماری زندگی میں ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم گلٹی ہیں۔ اس وقت اگر آپ اپنی ذات کی اصلاح اللہ پاک سے مانگتے ہوئے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور آگے کی توبہ کر لیتے ہیں، اور آپ کو وہ در مل جاتا ہے، وہ دروازہ مل جاتا ہے، مقام دستک کی توفیق عطا ہو جاتی ہے، تو اللہ کی ذات پاک آپ کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آج کی تاک رات کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، اللہ کی ذات پاک اس کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ یاد رکھیے گا کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتے ہیں نا، تو پھر جو چال باز چالیں چلتے ہیں تو وہ اس چیز سے غافل ہوتے ہیں کہ بے شک اللہ کی ذات پاک جب چال چلتی ہے تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ اس کی پکڑ میں آنے والے، اس کے شکنجے میں آنے والے پھر فقط نشان عبرت ہی بنتے ہیں۔ اسی طرح کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جس مقام پہ دائرہ بنایا تھا، وہاں وہاں پر ہی اموات ہوتی ہیں۔ آپ اس چیز کو کیوں نہیں محسوس کرتے کہ آپ بعض دفعہ اپنے ہی گھر میں اتنے زچ ہو جاتے ہیں، اتنے تھک جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں، آپ کی ڈائریکٹ کنیکٹیویٹی اس وقت اللہ کی ذات پاک سے ہو جائے، نہ کہ آپ بھی ان جیسے ہو جائیں کہ گالی دینے والے کو آپ بھی گالی دے رہے ہیں، تھپڑ مارنے والے کو آپ بھی تھپڑ مار رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہنے والے کو آپ بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ نہ جائے نا اس راستے پہ، دوسرے راستے پہ آ جائے، چپ کر جائے ایک لمحے کے لیے کہ یا اللہ میری سماعتیں سامنے والے کو نہیں سن رہی، میری سماعتوں میں تو شامل ہو جا۔ میری آنکھ سامنے والے کو نہیں دیکھ رہی، پروردگار عالم میری آنکھ بن جا۔ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر دیکھیں منظر کیسے بدلتے ہیں۔ یہ جو رزق چھیننے والے ہوتے ہیں، یہ جو آپ کو ورگلانے والے ہوتے ہیں، یہ جو آپ کو در بدر کی ٹھوکروں پہ جھونکنے والے ہوتے ہیں، یہ جو آپ کے لیے طرح طرح سے نئے نئے طریقوں سے، نئے نئے اندازوں سے جو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، کبھی ان کو باغور دیکھیے گا، کبھی ان کو باغور دیکھیے گا کہ ان کا جو اختتام ہے اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یا اللہ جو تو بدلہ لے سکتا ہے میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ تو خوددارا ان باتوں کی طرف مت جائیں کہ جہاں پر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اگین رونگ ہو جائے، آپ غلطی کی طرف چلے جائیں اور آپ بھی زندگی سے اختلاف رکھنے لگیں۔ آپ اسی راستے پہ رہیں کہ جو توبہ کا راستہ ہے، جو حق اور سچ کا راستہ ہے، جہاں پر آپ نے اپنے صبر کی منزل سے شکر کی سیڑھی تک جانا ہے۔ حالت شکر میں آپ کی دستک کو قبول ہونا ہے۔ آپ کی نوکنگ جو ہے وہ ایگزیکٹ رائٹ ٹائم پہ ہے یا نہیں، اس کو مت سوچیں، بٹ دستک جاری رکھیں نا، تو گھر والا خیر ڈال دے گا۔ کیوں آپ لوگ اپنے آپ کو اس اصلاح کے راستے سے دور کرتے ہیں؟ وہ آپ کو بیٹھے ہوئے بھی دے رہا ہے، وہ آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے بھی دے رہا ہے، وہ آپ کو بن مانگے بھی دے رہا ہے۔ کبھی ایسا تڑپا رہا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ تو مت سمجھیں ہر وقت آزمائش کا نہیں ہوتا، بعض وقت سازشوں کے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ سازشی عناصر بھی موجود رہتے ہیں جو آپ کو بہلا پھسلا کے، خواب دکھا کے، پس پردہ کسی کے لیے کام کرتے ہیں،
ان سازشی عناصر کا آپ اپنی آزمائش کے ساتھ جب لنک کرتے ہیں تو اس طرح سے کریں کہ یا اللہ میری سماعتیں تیری سماعت ہے، میری نگاہ تیری نگاہ ہے، میری مدد فرما، مجھے جس دائرے میں لا کے کھڑا کیا گیا ہے اس دائرے کو میرے لیے باعث رحمت بنا دے۔ کنورسیشن کریں نا، جواب آتے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا جواب نہیں آتا؟ جواب آتا ہے، جواب آپ کو ملتے ہیں، جواب آپ تک پہنچتے ہیں، بارہا پہنچتے ہیں، کئی بار پہنچتے ہیں۔ جب یہ جواب آپ کو پہنچنا شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ کا جو چہرہ ہے نا، وہ جیسے اکثر میں میچ ہار کے آتا تھا تو امی کہتی کہ کی ہو گیا تیرے منہ تے 12 بجے نے؟ تو میں کہا جی ہاں میچ ہار گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جتیں گا بھی جدو جتنا ادو تے نہیں ہو جا منہ بنانا۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اپنے اندر کی پیورٹیز کو امپیورٹیز میں کنورٹ مت ہونے دیں۔ یہ امتحان نہیں ہے، آپ مقام اصلاح پہ کھڑے ہیں۔ امتحان بڑے ڈاڈے ہوندے نے، ہر کوئی کتھے جا کے اتنے بیٹھ سکتا ہے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے کوشاں رہیں۔ عمر خالد بھائی کہہ رہے ہیں یس، غزوہ بدر میں ایک دن پہلے نشان لگائے تھے یہاں یہاں فلاں کی لاش ہوگی۔ بالکل 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 عمر بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ریمائنڈ کروایا۔ میں آپ سب کو اپنے ساتھ اپنی دعا میں شامل کرنے کی گزارش کرتا ہوں، اور اس یقین کامل کے ساتھ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے اور ہوگا بھی کہ ہم میں سے ہی کسی ایک کی صدا، کسی ایک کی آواز، کسی ایک کی آمین کو اللہ کی ذات پاک شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہم سب پہ اپنا فضل، ہم سب پہ اپنا کرم، ہم سب پہ اپنا رحم فرما دے۔ جتنی بھی سماعتیں سن رہی ہیں سنیں گی، اللہ کی ذات پاک سے میری آپ سب کو گواہ بناتے ہوئے، آپ سب کو شامل حال کرتے ہوئے یہی گزارش ہے کہ یا وحدہ لا شریک، جو ہماری بیٹیاں ابھی تک گھروں میں بہتر رشتے کے انتظار میں ہیں، یا وحدہ لا شریک تو ان کے لیے بہتر سبب بنا دے یا اللہ۔ یا اللہ ان طاق راتوں کی نسبت سے انہی کے صدقے میں یا اللہ تو ہر کسی کے لیے بہتر سبب فرما دے۔ یا وحدہ لا شریک جو بیمار ہیں، جو بیماری کی حالت میں ہیں، جو حالت تکلیف میں ہیں، جو سہارا ہیں، جو مین گھروں کے پلر ہیں، جن کی ضرورت ہے، بے شک ہمیں لوٹ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اپنے اعمال ناموں کے ساتھ، لیکن یا اللہ تو رحم فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے بیماروں کو جہاں جہاں پر جن جن کے گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ ان سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ یا وحدہ لا شریک جو بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں مگر خوش نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں شیطانی وسوسے اس طرح سے شر پھیلا دیتے ہیں، رشتوں میں اس طرح سے دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں تکلیف کی وجوہات پیدا کر دیتے ہیں، یا اللہ ان کو دور فرماتے ہوئے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا فرما۔ یا اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان رشتوں میں ان کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا وحدہ لا شریک جو بے اولاد ہیں، یا وحدہ لا شریک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا وحدہ لا شریک جو امتحان دے رہے ہیں، جو امتحان دے چکے ہیں، جو حالت امتحان میں ہیں، خواہ ایگزامینیشن ہال میں یا دنیا میں، یا اللہ جو جس طرح سے حالت امتحان میں ہے، یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ یا وحدہ لا شریک، یا وحدہ لا شریک، یا وحدہ لا شریک رحم فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں، جو حالت قرض میں ہیں، جو حالت مرض میں ہیں، جو اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے چھپتے پھر رہے ہیں، یا وحدہ لا شریک تو خود ان کے قرض عطا کر دے، تو ان کے لیے رزق کے بہتر معاملے عطا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کے رزق میں برکت فرمانے والے وہ سبب بنا دے کہ جس سے ان کی زندگیوں میں آسانی آ جائے۔ یا اللہ یہ عید کے دن ہیں، بہت سے گھر، بہت سے در ایسے ہیں
جو سخت پریشانی میں ہیں، یا وحدہ لا شریک، ان پریشانیوں کو تیری ذات کے علاوہ کون دور کر سکتا ہے؟ کس در پہ جائیں، کس سے مانگیں؟ یا وحدہ لا شریک، جو اپنے پیاروں کے لیے پردیس کاٹ رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو حوصلہ عطا فرما دے۔ تیرے در پہ ہیں، تجھ سے روز مخاطب ہوتے ہیں، تجھے روز پکارتے ہیں، بار بار دستک دے رہے ہیں، یا اللہ سن لے، یا اللہ عطا فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے۔ جو دیار غیر میں اپنے پیاروں کو بہت یاد کر رہے ہیں، یاد کرتے چلے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو صبر دے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اور جس مقصد حیات کے لیے، جس اولاد کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے جو پردیس کاٹ رہے ہیں، یا اللہ ان کے پردیس کاٹنے میں اپنا ساتھ شامل فرما دے۔ یا وحدہ لا شریک، جو لوگ کسی بھی طرح کی ذلت کو محسوس کر رہے ہیں، یا وحدہ لا شریک، ان کی ذلت کے وقت کو ختم کر کے عزت کا وقت شروع فرما دے۔ یا وحدہ لا شریک، یہ جو ہم نفرتوں میں ایک دوسرے کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، اپنے سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، یا اللہ ان نفرتوں کو زائل فرما دے۔ یا وحدہ لا شریک، ہمارے پیارے وطن عزیز کی سرحدوں کو اپنی خاص رحمت کے، اپنی خاص نظر کے ساتھ مضبوط تر فرما دے، ہر طرح کی سازشوں سے بچا لے، یا اللہ ہر طرح کی سازشوں سے بچا لے۔ یا اللہ جو سرزمین پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا وحدہ لا شریک، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ہماری غفلت تیرے سامنے ہے، ہماری بے بسی تیرے سامنے ہے، سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، امت مسلمہ کیا کر رہی ہے، سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ جو پانی کے ذخائر کی کمی کا معاملہ ابھر رہا ہے، سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ کون، کب، کہاں، کیسے، کس کے لیے اعلی کار بنا ہوا ہے، سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ ہمارے الفاظ کو، ان کی ترتیب کو بہتر فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، فلسطین پہ اپنا خاص رحم فرما دے، کشمیر پہ اپنا خاص رحم فضل کرم فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے کوشاں ہیں، جو بھوکوں کے لیے غذا کی سہولیات دینے کے لیے کوشاں ہیں، یا اللہ ان کی کاوشوں کو دکھاوے سے پاک کر کے قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ ان التجاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں کرنا۔ جب اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کے ساتھ، میرے ساتھ جو جو معاملات ہیں جو ہم نہیں بیان کر سکتے، یا اللہ تو خود اس کو دیکھ لے، رحم فرما دے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔